जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि खित्ते के अंदर साउथ एशिया जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे मालदीव्स भी एक मुल्क है, और वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रो इंडिया और प्रो चाइना लीडरशिप के होते हैं। मालदीव के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो कहा जाता है प्रो चाइना है, और उन्हीं के मैं देख रहा था कि उन्हीं के जो एक वन ऑफ द एडवाइज़र्स जो हैं वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मालदीव्स के अंदर। अब मोहम्मद मिर्ज़ू इनका नाम है, आई थिंक, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनके कोई एडवाइज़र है मोहम्मद शरीफ मंदू, और वो कह रहे हैं कि इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए दैट ये जो इज़ कंसिडर्ड एज कि मिस्टर मोइज़ू जो है वो प्रो चाइना है। तो ये सिचुएशन तो ये है कि इंडिया के जो खित्ते इस खित्ते में जो लोग हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे प्रो चाइना और प्रो इंडिया बातें हो रही हैं। दैट इज़ वेयर इंडिया इज़ कैलकुलेटिंग इटसेल्फ। और ये जो सैटरडे को इलेक्शन हुआ है जिसमें दो बड़े थीम थे, जिसमें डिफरेंट किस्म की बातें हो रही थी, क्लीन गवर्नमेंट प्लेजेस, और लेकिन ये कहा जा रहा था कि जी इंडिया की प्रो इंडिया पॉलिसी जो पिछले सदर की थी वो कंट्री की, मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे थे। ये मोइज़ू साहब जो हैं, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस हिज एग्जैक्ट नेम, बट आई थिंक मोइज़ू इसको उनको बोलेंगे। मोइज़ू साहब जो हैं, इनकी जो वोटर परसेंटेज है दैट इज़ 54%, और ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ लॉस फॉर न्यू दिल्ली, और चाइनीज़ के लिए ये बड़ा एक है। अभी मालदीव्स की वैल्यू बढ़ गई है। अभी अमेरिकन ने भी रिसेंटली वहाँ पे एम्बेसी खोली है, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का इलाके में अंदर these countries are very much important, and मेरा ख्याल है मच ऑफ द इंफॉर्मेशन विच अमेरिकन आर गेटिंग कि किस मुल्क की क्या वैल्यू है, द इंडियंस आर गिविंग अ लॉट ऑफ इनपुट ऑन दिस रीजन। और ज़ाहिर बात है इंडिया चाहता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस खत्ते के तमाम ममालिक के साथ एक कसर वसूख बढ़ाएँ। बल्कि जो रिसेंटली बांग्लादेश की वज़ीर आज़म के बारे में जो बातें थीं वो भी इंडियंस ने थोड़ी सी डिस्पेल की थी। हालांकि अमेरिकन ने बहुत सारे बंगालियों के ऊपर वीज़ा सैंक्शंस लगाई हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। अब ये जो है ये भी एक, ये देखें ना, ये ट्रेंड है। मोदी साहब ने अपने पैगामात तो भेजे हैं नए प्रेसिडेंट को, और वो कहते हैं जी कि हम आपके टाइम टेस्टेड हैं। टाइम टेस्टेड मतलब बंदा तो आपको पैसे नहीं होते, इसी पैसे लाने हैं। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। ये टाइम टेस्टेड और कुछ भी, जैसे चाइना पाकिस्तान को कहता है कि हम टाइम टेस्टेड क्वेश्चन फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो इंडियन ओशन रीजन में जो ममालिक हैं ये हमारे ज़ेर असर हैं, ठीक है, और हम आपके टाइम टेस्टेड हैं। मतलब जो तुहानू भुख पैंदी है, हालात ख़राब होंगे ने, तो वी आर द वंस हू स्टैंड विद यू, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है नए सदर ने, इतने वोट लेना और इस तरह की ये चीज़ें करना। सो इसमें आके हमें इस चीज़ को पता चलता है कि जो हमारे लिए जैसे कहा जाता है ना पाकिस्तान के लिए, तो उनको तो पता ही कोई नहीं है कि यहाँ पे मालदीव भी है। सो इसके अलावा हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे मालदीव्स की बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो मालदीव जो है वो एंटी इंडिया अप्रोच ले सकता है। बहुत सारा टूरिस्ट जाता है यहाँ पे, ठीक है जी, और इतना टूरिस्ट जाता है कि आपकी सोच है, और वो सारे मालदीव इंडिया से जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। सारे जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो फ़्लाइट पकड़ते हैं, तो उनके लिए तो मालदीव घर ही है। कोई वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जिससे वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है कि एक एंटी इंडियन टेम्पो बिल्ड किया गया था, ठीक है जी, एंटी इंडियन टेम्पो बिल्ड किया गया था, और इस चीज़ को लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी करता रहा है। रिसेंटली मैं देख रहा था कि 2020 में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इंडिया ने को $500 मिलियन के प्रोजेक्ट किए थे चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था मालदीव्स के अंदर, और उनको इस चीज़ का पता है कि ये उसमें से मेरा ख्याल है कोई $100 मिलियन की ग्रांट भी थी, और $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन थी, ठीक है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। लास्ट टाइम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म श्रीलंका गया था, $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे के आया था डिफेंस की, दैट्स इट।
سو انڈیا جہاں پہ جا رہا ہے وہ تو دے آر پوٹنگ اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے جی. یہ اب اس میں یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. چائنیز بڑے گن گنا کے پیسے لگاتے ہیں. انڈینس کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ جن جن ملکوں کے اندر ہمیں اپنا انفلوئنس کو بڑھانا ہے اور پرٹیکولرلی ڈپلومیٹک انفلوئنس بڑھانا ہے. اور انڈین اوشن آئی لینڈ جو یہ جو خطہ ہے پورے کا پورا اس خطے میں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے انڈیا اور مالدیو کے ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے بھی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. دونوں ملک جو ہیں اس پہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ راج ناتھ سنگھ نے کوئی 3 دن کا وزٹ کیا تھا مالدیو کا اور اسی سال مئی کے اندر اور ڈیفینس ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہی کویشچن ہے کہ یہ جو ابھی لیڈرشپ آئی ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی جو سورینٹی ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی ہے. آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو بھوٹان ہے اس کے فارن افیئرز بہت دیر انڈیا دیکھتا رہا ہے. اور یہ ایک چیز جو ہے وہ بھوٹان سارے کا سارا خطہ جو ہے اس کی انڈیا کے اوپر بڑا انفلوئنس. اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سجیشن دی تھی کہ جتنے بھی بم اسٹیک کے کنٹریز ہیں وہ آپس میں ایک ٹورزم کا ویزا شروع کر لیں. ٹھیک ہے. سو آئی کین فور سی کہ یہ جتنے بھی بم اسٹیک ریجن ہے اس میں ایک بارڈر لیس ٹورزم کی بات ہو رہی ہے. سو باہر سے لوگ آئیں سری لنکا کا ویزا لیں اور انڈیا جائیں, انڈیا کا ویزا لیں تو مالدیپ جائیں یا باقی جو اس میں جو ممالک اس میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے دے شوڈ گو دیر. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی اینٹی نیریٹو بھی بلڈ ہوتا ہے اور وہ جو نیریٹو ہے وہ جس کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اس حوالے سے اب اپنا ظاہری بات ہے امیج بنانا چاہ رہی ہے کہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہے ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دلی کو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. دے کنسیڈر کہ انڈیا از اے پارٹ آف دا ریجن. انڈیا جو ہے وہ باہر سے نہیں آیا ہوا. اور یہ چیزیں جو ہیں 86% ووٹ لوگ مالدیو کے جو ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا باہر نکلے ہیں. تو 86% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور 54% ان کینڈیڈیٹ کو ڈالا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا پاپولر شخصیت ہے اور یہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کوئی امیر کبیر شخص بھی نہیں تھے. ایک درمیانے سے گھر سے ان کا تعلق ہے. سو اس طرح کے لوگ جو ہیں عموماً یہ میئر بھی رہے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 47 سال عمر ہے, کپڑوں کی دکان ہے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پراپر کمپین چلائی کہ جو پچھلے پریزیڈنٹ ہیں وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ان کی بہت زیادہ کرپشن کے چیلنجز بھی تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ انڈیا اور چائنا کے کمپٹیشن کی وجہ سے جسے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ ایک فرکشن پڑنی شروع ہو گئی تھی. تو سینٹرل ایشیا ہو, سو انڈیا از آپریٹنگ ان دی انٹائر فریم ورک. بھائی سینٹرل ایشین ممالک ہو تو انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, مالدیوز میں کر رہا ہے, بنگلہ دیش میں کر رہا ہے, سری لنکا میں کر رہا ہے. آج کل جس طرح سری لنکا انڈیا کے گیت گاتا ہے, ابھی انہوں نے کیا کہا یو این میں جا کے ڈاکٹر جے شنکر نے کہ ہم نے سری لنکا کی مدد کی تھی جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا تو ہم کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں وہ ہیں. اب انڈیا کی جو مالدیو کی ڈیفنس منسٹری ہے وہ کہتی رہتی ہے کہ جی ہم نے انڈیا کو زیادہ انفلوئنس نہیں دیا ہوا. انڈیا ہیلی کاپٹرز دیتا رہتا ہے, چھوٹے چھوٹے ایئر کرافٹ دیتا رہتا ہے. مالدیو کی جو کوسٹ گارڈ ہے اس کو کوئی کافی زیادہ جسے وہ کہتے ہیں نا اس میں بھی کچھ سننا ہے کہ 75 ایک انڈین میری ٹائم کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے شور مچا ہے. آپ کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ملٹری بیس ہے وہاں پہ, لیکن پھر ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں, ایک جنرل صاحب ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ شمال, انہوں نے بتایا جی کہ نہیں کوئی انڈیا کے ملٹری بیس نہیں ہے,
اور ایسی چیز نہیں ہے، اور مالدیو کی گورنمنٹ کی ہر جگہ اتھارٹی ہے. لیکن جو ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہا ہوں، جو راجناتھ سنگھ صاحب کا 3 دن کا دورہ تھا، وہ بیسیکلی اس لیے تھا کہ وہ بہت ساری جو فاسٹ پیٹرول ویسلز ہیں، لینڈنگ کرافٹ، سالٹ شپ ہے، کیونکہ وہ سارے ہیں ہی جزیرے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو انفراسٹرکچر چاہیے. اور یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ انہوں نے یہ اس کو کیا ہے، انہوں نے بڑھایا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو پچھلے پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑے ان پاپولر قسم کے تھے، تو انڈیا واز ڈیلیبریٹلی پٹنگ مور منی دیر. اس کی وجہ یہ تھا کہ اگلی حکومت کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. دونوں کا جو ڈیفنس کوآپریشن ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بیک ان 1988 سے جو ہے ہوا ہے، شروع ہے. اور کیونکہ ان کی جو جغرافیکل ولنریبلٹی ہے، ان کا ایکسکلوسیو اکنامک زون جو EEZ بولتے ہیں، دیٹ از 200 ناٹیکل مائلز آلموسٹ ہوتا ہے فرام دا بارڈر لائن. تو وہ ساری کا سارا وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم ولنریبل ہیں. سو یہ کس حد تک یہ مالدیو از نون فار اٹس ٹورزم. ٹھیک ہے، یہاں پھر انوائرمنٹل چیلنجز، مالدیو کی جو ایک کیبنٹ تھی، انہوں نے اپنا ایک اجلاس انڈر دا سی کیا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنا خطرے میں ہیں. اس وقت ابھی اتنا زیادہ انوائرمنٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. ونس مالدیو کا ڈپلومیٹ اسلام آباد میں میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، اب تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ بڑی لیفٹ ارلی، بہت پرانی بات، آئی تھنک 7 8 9 سال پرانی بات ہوگی. تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کیا کیا ان کے مسئلے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں کہ یہ سو مالدیو از کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈیفنس کے حوالے سے. ان کو بڑے ان کے پائلٹس بھی ٹرین کیے ہوئے ہیں، انجینئرز دیے ہوئے ہیں، ایئر کرافٹ گفٹ کیے ہوئے ہیں. کئی لوگ، جیسے میں نے بتایا نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیا نے اپنے ٹروپس جو ہیں ڈپلوائے کیے ہیں، مالدیو کہتے ہیں نہیں کیے، لیکن انڈین سرکار کہتی ہے کہ ہم نے، میرا خیال ہے، کیے ہوئے ہیں. انڈیا نے سب سے زیادہ ٹریننگ اپرچونیٹیز جو ان کی ادارے ہیں جس میں ان کی مالدیو کی نیشنل ڈیفنس فورس ہے، اس کو کافی زیادہ اسسٹنس وغیرہ دی ہوئی ہے. پھر ہیومینیٹیرین، ڈیزاسٹر رسپانس، ہائیڈروگرافک میپنگ، میری ٹائم ڈومین اویئرنیس، بہت کچھ انڈیا ان کو دے رہا ہے. پائلٹس ٹرین کیے ہیں، یہ سارے کیے ہیں تاکہ مالدیو کو ایکوپ کیا جا سکے. اب یہ اس سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ انڈیا کتنا زیادہ ہے اپنے خطے میں کر رہا ہے. اسی طرح 2021-22 میں انڈیا نے کوئی 300 ٹریننگ ویکینسیز بھی دی تھیں مالدیو نیشنل ڈیفنس فورس کو. کہا جاتا ہے کہ کچھ 1400 لوگوں کو پچھلے 10 سالوں میں انڈیا ٹرین کر چکا ہے. چھوٹی سی آبادی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہیلی کاپٹرز دینا، ڈرونز دینا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اکثر ان کو دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ کی جا سکے. چھوٹے چھوٹے تو آئی لینڈ ہیں بیچارے ریلیٹڈ، وہ اسی لیے کہ تو ان کے اوپر آتے ہیں کہ کسی دن اونجی ڈب جانا ہے، انہوں نے یہ ملک کی تھلے ڈر جانا، اس ملک نے اونجی نیچے چلے جانا پانی سے. یہ باتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ کی جاتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر کیا بنے گا اس ملک کا، یا یہ چیزیں. سو یہ دیز کویسچنز آر آف ویلیو اینڈ سگنیفیکینس. ٹھیک ہے جی. یہ جو پریزیڈنٹ یمین صاحب تھے، میرا خیال ہے انہوں نے یہ بیسیکلی ان کو بنگ پرو انڈیا ان کو لے ڈوبا ہے. لیکن یہ جسے میں نے بتایا کہ جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ بھی بڑے سمارٹ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ کوئی اس طرح نہیں کریں گے کہ آتے ہی کوئی انہوں نے لڑائیاں تھوڑی شروع کر دینی ہیں. اور لیکن آج کی بات کا ڈسکشن کا پرپز یہ تھا جسٹ ٹو ٹیل آور ویورز کہ بھائی ہاؤ مچ انڈیا از پلئنگ این امپورٹنٹ رول ان دا ریجن. خطے میں کتنا خاص امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہاں پہ انوالوڈ ہے، وہ ہر جگہ انوالوڈ ہے. سو اٹ مینس انڈیا نے اپنے فٹ پرنٹ بڑھانے شروع کر دیے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پہ. لیٹ سی کیا کیا اس حوالے سے وہ کرتے ہیں، کتنی کوئی اپنی رینج بڑھا لیتے ہیں. لیکن اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ویژن، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف منی، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف اسیسمنٹ. سو انڈیا کی وہ جو ہے نا کہ ایک اپروچ خطے کے حوالے سے وہ بھی دیکھنے والی ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. ضروری نہیں ہے کہ یہ پیورلی
بہت چائنا کے قریب ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ مالدیوز جو ہے وہ ایک بیلنس سا ملک ہے. They are not going to get so much closer to China. India is very close. جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے تو ظاہری بات ہے انڈیا اس قریب ہے. اینڈ یہ سری لنکا کا جو انسیڈنس ہوا ہے نا ڈیفالٹ کا, اس نے بھی بیسیکلی چائنا کو بڑا بیک فٹ پہ کیا. اور لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ نئے پریزیڈنٹ جو ہیں what kind of a policy does he go for, a balanced approach or he annoys India, important thing. But India's influence is being discussed in the neighboring countries and in the Indian Ocean region. Thank you.